अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से माइक्रो इकोनॉमिक्स के 32nd लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा पिछले 1-2 लेक्चर्स में हमने मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात शुरू की। इससे पहले हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात की एंड उसके अपोजिट केस जो है मोनोपोली, उसको हम पिछले 1-2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें जो कि कंटिन्यूएशन है पिछले ही लेक्चर्स की, हम ये चाहेंगे कि पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए। तो पिछले लेक्चर में जो सबसे पहले हमने टॉपिक कवर किया था वो था रूल ऑफ थंब प्राइसिंग। इसका मतलब क्या है? हमने जब थ्योरेटिकली मोनोपोली को डिस्कस किया तो हमने ये कहा कि मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा जहां पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और उस मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से जो आउटपुट लेवल उसके पास आएगा वो ऑप्टिमम लेवल होगा, इन द सेंस कि वही आउटपुट बेचेगा तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होंगे। तो उस आउटपुट लेवल से हमने जब फर्म का, मोनोपोलिस्ट फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व भी दिया गया था जो कि डिमांड कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी दिया गया था, और हमने रिलेशनशिप भी इस तरह देखा था कि हमारा डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में हमने ये कहा था कि डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज परफेक्टली इलास्टिक, इट इज गिवन टू द प्रोड्यूसर एंड द प्रोड्यूसर कैन नॉट चार्ज अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम दैट गिवन प्राइस विच इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। लेकिन जब हम मोनोपोलिस्ट की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्ट में, मोनोपोली के अंदर फर्म में और मार्केट में कोई खास फर्क नहीं है। फर्म इटसेल्फ इज द मार्केट, दीज आर नॉट टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, दोनों एक ही एंटिटी है। और जब ये दोनों एक एंटिटी हैं तो एक रेगुलर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो प्रोड्यूसर के लिए या फर्म के लिए या मोनोपोलिस्ट के लिए मौजूद है। उस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है। अब रिलेशनशिप ये है कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो डिमांड कर्व से ज्यादा तेजी से फॉल करता है, ज्यादा तेजी से गिरता है, और स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो दैट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो जब हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमिन कर लेते हैं, हम कहते हैं जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो फिर उसके बाद हम वहां से लेते हैं कि क्या प्राइस लेवल जो है वो मोनोपोली चार्ज करेगी इस आउटपुट लेवल के ऊपर ताकि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो वो हम वहां से लेके चलते हुए एक प्राइस लेवल डिटरमिन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट की भी जरूरत होती है। तो पर यूनिट कॉस्ट में से जब हम पर यूनिट रेवेन्यू या प्राइस लेवल जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं या निकाल देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट निकल आता है, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उस ऑप्टिमम क्वांटिटी से तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स होते हैं मोनोपोली के लिए। अब इस सारे एनालिसिस के अंदर हमने अज्यूम किया था कि हमें जो है मोनोपोलिस्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम उसके डिमांड कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ड्रा करें, उसकी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को ड्रा करें, और उसके बाद जो है ऑप्टिमम प्राइस एंड क्वांटिटी निकाल दें ताकि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। बट इन प्रैक्टिस इन द रियल वर्ल्ड ये होता है कि हमारे मोनोपोलिस्ट के जो ये कर्व्स हैं वो इतने एक्यूरेटली ड्रा नहीं किए जा सकते, या सम ऑफ द कर्व्स के बारे में हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन एज सच मौजूद नहीं होती, या टाइम एंड एफर्ट इतना स्पेंड करना पड़ता है कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर ड्रा करें, और उसके बाद जो है फाइनल आउटपुट लेवल और प्राइस की डिटर्मिनेशन करें। तो इसलिए इन प्रैक्टिस ये प्रिंसिपल वही रहेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वाला, और हमने एक रूल ऑफ थंब जो है वो डिवाइस किया था। और रूल ऑफ थंब में हमने ये कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली ये हमें दे देता है कि प्रोड्यूसर को या मोनोपोलिस्ट जो कि इस वक्त प्रोड्यूसर है उसको क्या प्राइस चार्ज करनी चाहिए, और उस प्राइस की चार्ज करने के लिए हमारे पास जो दो मेन डिटर्मिनेंट्स थे उनमें एक तो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा था मार्जिनल कॉस्ट। तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम है, यानी डिमांड जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो फिर प्रोड्यूसर जो है वो एक हायर प्राइस चार्ज कर सकता है। और अगर डिमांड इलास्टिक है तो उसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिमांड को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, डिमांड उनकी फ्लेक्सिबल है।
تو اس صورتحال میں جو مونوپولسٹ ہے ایک بہت زیادہ ہائی پرائس جو ہے وہ چارج نہیں کر سکتا تھا. تو اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہم نے ایک جنرل رول آف تھم بنایا تھا, ڈیرائیو کیا تھا, اور اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا وہی تھا کہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ, اور پھر ہم نے ڈیرائیو کرتے ہوئے لاسٹلی جو لے کے آئے تھے وہ یہ ایکسپریشن تھا کہ پرائس جو ہے دیٹ از اکول ٹو مارجنل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس انٹو 1 پلس 1 اوور دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. تو میجر دو ڈٹرمنٹ تھے, وہ تھا الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کا اور مارجنل کاسٹ کا. پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ رول آف تھم نکال لیا تو دین وی لکڈ ایٹ اور وی کمپیئرڈ دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ ود دی مونوپولی. ہم نے ان کی کچھ کریکٹرسٹکس کو دیکھا, اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھا کہ جب ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس کی بات کرتے ہیں یا مونوپولی کی, دونوں ہی صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ آپٹیمم لیول آف آؤٹ پٹ وہ ہوتا ہے جس پہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. لیکن پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس میں ہمارے پاس ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ایک ہاریزونٹل لائن ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس ڈیمانڈ کرو ایک ہاریزونٹل لائن ہے تو ہماری پرائس از آلسو ایکول ٹو دی مارجنل ریونیو. تو دیئر فور جب پرائس از اکول ٹو مارجنل ریونیو تو دین marginal price is also equal to marginal cost at the optimum level of output. جبکہ ہم مونوپولی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کرو اور مارجنل ریونیو کرو دے آر ڈفرینٹ. ہمارا جو ڈیمانڈ کرو یا ایوریج ریونیو کرو ہوتا ہے وہ ایک نارمل ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اٹیچڈ جو مارجنل ریونیو کرو ہوتا ہے وہ اس کا سلوپ جو ہوتا ہے دیٹ از ٹوائس دی سلوپ آف دی ڈیمانڈ کرو اور دی ایوریج ریونیو کرو. اور اس کے سلوپ جو مارجنل ریونیو کرو ہوتا ہے وہ بڑی تیزی سے فال کرتا ہے, اور جب وہ فال کر رہا ہوتا ہے اٹ آلویز اسٹیز بلو دی ڈیمانڈ کرو. تو دیئر فور جب ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ میکسیمائزیشن رول فار دی مونوپولی از آلسو دی سیم, اور وہ ہے مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. لیکن ہمارے پاس پرائس از ناٹ اکول ٹو مارجنل ریونیو, کیونکہ وہ ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہے دیٹ از آلویز ابو دی مارجنل ریونیو کرو. Therefore, جب ہماری پروفٹ میکسیمائزیشن کی پوزیشن ہوتی ہے مونوپولی میں مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ, لیکن اس پر آپٹیمم لیول آف آؤٹ پٹ پہ ہمارا جو پرائس ہے دیٹ از گریٹر دین دی مارجنل کاسٹ. یہ تو تھا ایک کمپیرزن. دوسرا ہم نے دیکھا کہ شفٹس ان دی ڈیمانڈ. شفٹس ان دی ڈیمانڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس ہوتی ہیں تو اس میں جب ہمارا ڈیمانڈ کرو جب شفٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا پرائس لیول بھی شفٹ کر جاتا ہے, کیونکہ ڈیمانڈ کرو ان اٹ سیلف از دی پرائس لیول, اور اس کے اوپر انڈیویجول پروڈیوسر نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کتنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرے اینڈ شوڈ میک دیٹ آؤٹ پٹ اویلیبل فار سیل ان دا مارکیٹ. تو اس وجہ سے جو پرائسز ہماری اوپر جاتی چلی جاتی ہیں تو آپٹیمم آؤٹ پٹ لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے وہ آپٹیمم آؤٹ پٹ لیول جو ہے وہ ڈیٹرمن ہو رہا ہوتا ہے ایٹ دی انٹرسیکشن آف مارجنل کاسٹ اینڈ دی مارجنل ریونیو, اینڈ دیٹ مارجنل ریونیو از آلسو دی پرائس لائن. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کے شفٹ کرنے کی وجہ سے ہم ایک سپلائی کرو فرم کے لیے ڈیرائیو کرتے ہیں وچ از دی upward sloping portion of the marginal cost curve above the average variable cost curve. اور جب ان سارے سپلائی کروز کے انڈیویجول فرمز کے سپلائی کروز کو جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں تو وہ ہمارا شارٹ رن مارکیٹ سپلائی کرو بن جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں مونوپولی کی تو مونوپولی میں دیر کین بی ٹو ایکسٹریم سچویشنز, اور وہ یہ ایک ایکسٹریم سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ میں چینج آنے کی وجہ سے پرائس میں کوئی چینج نہ آئے, رادر ہماری کوانٹیٹیز جو ہیں وہ بڑھیں یا کم ہوں ڈپینڈنگ آن کے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے یا کہ کم ہو گئی ہے. دوسرا ایکسٹریم کیس ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں ڈیمانڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہمارے پاس کوانٹیٹی میں کوئی چینج نہ آئے اور ہماری پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے یا کہ کم ہو جائے. یہ ہیں دو ایکسٹریم کیسز, لیکن ان بٹوین جو ہے ہماری پرائس ڈیمانڈ کے شفٹ ہونے کی وجہ سے پرائس اور کوانٹٹی دونوں ہی چینج ہو سکتی ہیں. تو ان سارے سیناریوز کی وجہ سے کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ ہمارے ڈیمانڈ کے شفٹ کرنے سے صرف پرائس چینج ہو یا ڈیمانڈ کے شفٹ کرنے سے صرف کوانٹٹی چینج ہو, اس لیے ہمارے پاس مونوپولسٹ کا کوئی سپلائی کرو نہیں ہوتا ہے.
لاسٹلی ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں دیکھا، یہ دیکھا کہ اب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسائز ٹیکس لگا دیتی ہے مونوپولسٹ کے اوپر تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسائز ٹیکس لگاتی ہے تو ہمارا جو مونوپولسٹ ہے اس کا مارجنل کاسٹ کا جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے اپورڈ بائی دی اماؤنٹ آف دی ٹیکس، اور جس کی وجہ سے ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور ایکولیبریم پوائنٹ چینج ہونے کی وجہ سے جو فرم ہے مونوپولسٹ فرم اس کا پرائس لیول بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن جو انکریز ان دی پرائس لیول ہے دیٹ کین بی مور دین دی انکریز ان ٹیکسز، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز آف دی الاسٹیسٹی آف دی ڈیمانڈ، کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ الاسٹک یا ان الاسٹک ہوگی اسی حساب سے پرائس میں اضافہ جو ہے کم یا زیادہ آئے گا. اگر ڈیمانڈ ان الاسٹک ہوگی تو پرائس میں انکریز جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اگر ڈیمانڈ الاسٹک ہوگی تو پرائس میں انکریز جو ہے وہ کم ہوگی. تو اوور آل جب ہم نے مونوپولی کو دیکھا تو اس کی سینیریو از ڈفرنٹ فرام دی سینیریو آف دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو مارکیٹس وین دی گورنمنٹ از امپوزنگ اے ٹیکس. پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو مارکیٹس میں جب گورنمنٹ امپوز کرتی ہے ٹیکس تو سب سے پہلے ہماری پرائس جو ہے دیٹ ڈز ناٹ انکریز بائی دی اماؤنٹ آف دی ٹیکس اٹ سیلف. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پرائس جو ہے وہ ایکولی شیئر کرتا ہے ہمارا پروڈیوسر ایز ویل ایز دی کنزیومر اف ڈیمانڈ جو ہے الاسٹیسٹی از اکول ٹو دی سپلائی الاسٹیسٹی. لیکن اگر سپلائی الاسٹیسٹی زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس کا برڈن کنزیومر شیئر کرتا ہے کیونکہ کنزیومر کی الاسٹیسٹی کم ہے، اور اگر سپلائر کی الاسٹیسٹی کم ہو اور کنزیومر کی الاسٹیسٹی زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ پروڈیوسر جو ہے وہ ٹیکس کا برڈن بیئر کرتا ہے. یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. آج ہم اسی مونوپولی کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ مونوپولی میں یہ پاسبل ہے کہ فرم جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہو، بیکاز مونوپولی میں ہم ہمیشہ بات کر رہے ہیں کہ لارج سائز فرم نارملی. تو جب ہم لارج سائز فرم کی بات کرتے ہیں تو ایک فرم کے مختلف پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی پروڈکٹ بنانے کے لیے 2 یا 3 پلانٹس پہ پروڈکشن جو ہے وہ جاری ہے. تو ہم انالائز کریں گے کہ اگر ایک ایسا مونوپولی فرم کی سینیریو ہے جس میں ہمارے پاس فرم کے 2 پلانٹ ہیں اور اس صورتحال میں آؤٹ پٹ اور پرائس لیول کا ڈیسیجن جو ہے وہ کس طرح ہوگا. یہ سینیریو جو ہے ہمارا پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ نارملی پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو مارکیٹ اسٹرکچر میں ہمارے پاس لارج نمبر آف فرمز ہوتی ہیں اور ان کا سائز آف دا فرم از ناٹ دیٹ بگ ایز آف دی مونوپولی ان جنرل. تو سب سے پہلے ہم یہی ٹاپک کور کریں گے کہ اگر مونوپولسٹ جو ہے اس کا ملٹی پلانٹ فرم ہو تو اس صورتحال میں پرائس اور کوانٹٹی یا پرائس اور آؤٹ پٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ کیسے ہوگا. پھر اس ٹاپک کو کور کرنے کے بعد آگے جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ مونوپولی پاور کیا ہے، کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دی مونوپولی پاور. کس فرم کے پاس جو ہے وہ مونوپولی پاور زیادہ ہوگی اور کس فرم کے پاس مونوپولی پاور جو ہے وہ کم ہوگی. تو مونوپولی پاور زیادہ یا کم ہونا از موسٹلی ڈیپینڈنٹ آن دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. اگر کنزیومر کی ڈیمانڈ فار دی پروڈکٹ جو کہ مونوپولسٹ پیدا کر رہا ہے اگر وہ ان الاسٹک ہے تو مونوپولی پاور زیادہ ہوگی، اور اگر کنزیومر کی ڈیمانڈ الاسٹک ہے تو مونوپولی پاور کم ہوگی. بیسیکلی جب ہم مونوپولی پاور کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مونوپولسٹ ہے وہ کتنا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے کنزیومرس کو، بیکاز اس کے کنزیومر کے پاس کوئی گڈ سبسٹیچیوٹ اویلیبل نہیں ہے. اس لیے اس پروڈکٹ کی نیچر کیسی ہے کہ کنزیومر کتنا کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آن دی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ، اور اگر کنزیومر کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ پہ کم کٹ ڈاؤن کر سکتا ہو یعنی ڈیمانڈ ان الاسٹک ہو تو پھر مونوپولی پاور زیادہ ہوگی اینڈ وائس ورسا. اینڈ لاسٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر ہم یہ دیکھیں گے کہ مارک اپ پرائسنگ جو ہے مونوپولسٹ کا، جیسے ہم نے ایک رول آف تھم ڈیفائن کیا تھا کہ ان جنرل تو ہم انالیسس جب کرتے ہیں تو گرافس اینڈ کروز کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن سپوز کہ وی ہیو دی انفارمیشن بٹ وی آر فار ون ریزن اور دی ادر، 1 یا 2 کرو جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر مونوپولسٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پرائس ڈٹرمن کرے گا. تو وہی مارک اپ پرائسنگ کی بات ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ مارک اپ اوور دی مارجنل کاسٹ، اس کو ہم میئر بھی کریں گے اور میئر کرنے کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ مونوپولی پاور زیادہ ہے یا کم ہے، اور اس کے بعد جو ہے مارک اپ پرائسنگ ان پریکٹس جو ہے وہ مونوپولسٹ کس طرح کر سکتا ہے.
تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے ملٹی پلانٹ فرم کے انالیسس کے ساتھ. تو مونوپولس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا اٹ از کوائٹ لائکلی کہ مونوپولی میں ایک فرم کے مور دین پلانٹ ہو, ملٹی پلانٹ فرم ہوگی تو اس کے آؤٹ پٹ لیولس بھی Q1, Q2 یا Q3 ڈفرینٹ ہوں گے. تو اس صورتحال میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ this particular firm جس کی کہ quantity in plant number 1 is different from the quantity in plant number 2, this firm how it determines its price level and the output level. تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک ایگزامپل سے جس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ فرم کے پاس دو پلانٹس ہیں, پلانٹ اے ہے اور پلانٹ بی ہے, اور اس انالیسس کو کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے 3 بیسک assumptions یا ریکوائرمنٹس ہیں. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ دی مارجنل کاسٹ ان ایچ پلانٹ شوڈ بی دی سیم. اب جو وہ مارجنل کاسٹ ہے پلانٹ نمبر 1 کی اور پلانٹ نمبر 2 کی, دیٹ ول بی دی سیم کیونکہ ایک ہی پروڈیوسر ہے. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں مارجنل ریونیو کی, تو مارجنل ریونیو بھی بیکاز اس کائنڈ آف اے سنگل پروڈیوسر, تو مارجنل ریونیو اینڈ دی مارجنل کاسٹ شوڈ بی ایکول ٹو ایچ ادر. اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو لوکنگ ایٹ دس سلائڈ ہیئر, Q1 plus C1, Q1 is the output for plant 1 and C1 is the cost for the plant 1. Q2 is the output for plant 2 and C2 is the output for plant 2. تو ٹوٹل آؤٹ پٹ جو ہے ہماری جس کو ہم کہہ رہے ہیں QT, that is equal to Q1 plus Q2. اب جب بات آتی ہے پروفٹس کی تو پروفٹس میں ہمارا ایکسپریشن وہی رہے گا کہ پروفٹ از اکول ٹو ٹوٹل ریونیو مائنس دی ٹوٹل کاسٹ. اب اس پرٹیکولر فرم کے سینیریو میں اگر دیکھیں تو اس سلائڈ پہ پرائس انٹو ٹوٹل کوانٹٹی کیو ٹی, دیٹ از آر ٹوٹل ریونیو, پرائس انٹو کیو ٹی مائنس C1 Q1, that is the cost at plant 1, minus C2 Q2, that is the cost at plant 2. So change in profit over change in Q1 is equal to change in total revenue divided by change in Q1. یعنی کہ ہمارے profit میں Q1 کا contribution کتنا ہوگا, that will be equal to the change in revenue at plant 1 minus the change in cost at plant 1. And next slide here. Now here we are defining our expressions for marginal revenue. Now our marginal revenue at plant 1 will be equal to change in total revenue, change in QT divided by change in Q1. Q1 جو ہے وہ ہماری آؤٹ پٹ ہے at plant number 1. So وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ change in total revenue over change in Q1 is the marginal revenue minus the change in C1 over change in Q1, that is the marginal cost at the plant 1 is equal to 0. But آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے مارجنل کاسٹ کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ وہ سیم ہے پلانٹ 1 میں اور پلانٹ 2 میں. تو اب اس کی اوور آل جب ہم ساروں کو سم اپ کرتے ہیں تو ہماری جو 3 کنڈیشنز ہیں دے آر ریٹن آن دس سلائڈ ہیئر کہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ 1 اینڈ دی مارجنل کاسٹ 2 از آلسو اکول ٹو مارجنل ریونیو. یعنی جو ہمارا پروفٹ میکسیمائزنگ پوائنٹ ہے, آؤٹ پٹ لیول جو ہے پلانٹ 1 کا, دیٹ از اکول ٹو مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ 1, اور پلانٹ 2 پہ ہے مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ 2. اوور آل گوئنگ بیک ٹو دی سلائڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آپٹیمم پوائنٹ ہے دیٹ از ویئر یور مارجنل ریونیو از اکول ٹو MC1 marginal cost at plant 1 and that is equal to the marginal cost at plant 2. اب اسی کو اگر ہم نے گرافیکلی دکھانا ہوگا تو things will become bit more clear. تو اس کے لیے ہم یہ گراف دیکھتے ہیں. اس گراف کے اوپر we have a downward sloping marginal revenue curve and the demand curve. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مارجنل ریونیو اور ڈیمانڈ کرو کی بات کر رہے ہیں تو ریلیشن شپ از آلویز دی سیم کہ ہمارا ڈیمانڈ کرو از ابو دی مارجنل ریونیو کرو. MC1 از دی مارجنل کاسٹ کرو فار پلانٹ 1, MC2 از دی مارجنل کاسٹ کرو فار پلانٹ 2. اینڈ دین جب ہم ان دونوں کو ایڈ اپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل پلانٹ کا مارجنل کاسٹ کرو آ جاتا ہے. MCT
is the total marginal cost. देखिए total output की जो marginal cost है that is MCT. तो हमारा जो optimum point है that is MCT and the marginal revenue intersection. So पूरी firm का जो optimum output level है that is QT और जो optimum price level है that is P star. कि QT के ऊपर जब हम एक broken line रन करते हैं टिल द पॉइंट के इट टचेस आवर डिमांड कर्व, तो उसके ऊपर हमारी प्राइस जो है वो दैट इज पी स्टार. तो अब हमारे पास पूरी फर्म का जो ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है दैट इज क्यूटी एंड प्राइस इज पी स्टार. अब इस ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जहां पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, दैट बिकम्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर द इंडिविजुअल प्लांट्स. तो यहाँ पे जब हम एक पैरेलल ड्रा करते हैं लाइन विच इज टचिंग द वाई एक्सिस, तो हमारा एम आर स्टार इज द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर बोथ प्लांट 1 एज वेल एज द प्लांट 2. तो जो हमारा फिर अब ऑप्टिमाइजिंग रूल होगा दैट विल बी कि प्लांट 1 के लिए हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा जहाँ पे एम आर स्टार इज इंटरसेक्टिंग MC1. वो आउटपुट लेवल है हमारे पास Q1. दूसरी तरफ हमारे पास सेकेंड प्लांट का जो है MC2 इज इक्वल टू MR स्टार एट एन आउटपुट लेवल ऑफ Q2. तो जब हम इस सारे कुछ को समराइज करें तो सबसे पहले नंबर 1 MCT टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू MC1 प्लस द MC2. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जैसे कि मैंने पहले कहा MCT is equal to MR at an output level of QT and a price level of P star. Then our MR is equal to M star for both the plants, plant A as well as plant B. So MR star is equal to MC1 at Q1. So the Q1 is the optimum level of output for the plant 1. MR star is equal to MC2 at Q2. Therefore Q2 जो है हमारी optimum level of output for plant 2. Overall our MC1 plus MC2 is equal to MCT and Q1 plus Q2 is equal to QT and MR is equal to MC1 plus MC2. ये तो वो सिचुएशन थी कि जहां हम बात कर रहे हैं कि एक मोनोपोलिस्ट इज लार्ज साइज फर्म और उसके दो डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और ओवरऑल अगर हम फर्म की ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को देखना चाहें, एक तो ओवरऑल फर्म का लेवल होगा, फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्लांट्स का लेवल होगा एंड अकॉर्डिंगली दे विल ऑपरेट. और इफ दे विल फॉलो द रूल्स वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द MC1 फॉर plant 1 and marginal revenue is equal to MC2 for plant 2, so then the firm will be maximizing the profits at plant level as well as the overall level. अब दूसरी तरफ हम आते हैं जो आज का दूसरा टॉपिक है दैट इज ऑफ द मोनोपोली पावर. तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है मोनोपोली की, जिसमें हमने सर्टन कंडीशंस लगाई हैं, सर्टन अजम्पशंस लगाई हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की हैं कि देयर इज ओनली सिंगल प्रोड्यूसर, देयर इज नो गुड सब्स्टिट्यूट, और उसके साथ साथ ये है कि टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो ऑल ऑफ दैट डिस्कशन वाज इन द सेंस व्हेन वी आर फॉलोइंग अ थ्योरेटिकल ट्रू मोनोपोली. लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं तो प्योर मोनोपोली इज वेरी रेयर. आजकल की लाइफ में जहां हम रह रहे हैं तो इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाएं तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट अ मोनोपोली which we have theoretically observed and discussed. तो अब फर्म्स जब 3-4 फर्म्स मिल जाती हैं तो वो मिलके भी एक मोनोपोली पावर बन सकते हैं कि अगर वो फर्म्स जो हैं वो मिलके सर्टन आउटपुट लेवल जो है उसको प्रोवाइड करें टू द कंज्यूमर्स विद अ क्लूडेड एंड काइंड ऑफ कोऑपरेटिव एटीट्यूड, तो वो दैट बिकम्स क्लोज टू दी मोनोपोली. अब कि किस फर्म के पास जो है अगर 3 या 4 फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, वी आर सेइंग कि दिस मार्केट इज सम मार्केट आर अ सिचुएशन जो कि क्लोज है इस थ्योरेटिकल मार्केट ऑफ मोनोपोली.
تو اس صورت حال میں اگر ہمارے پاس 3 یا 4 فرمز ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سی فرم جو ہے اس کی مونوپولی پاور زیادہ ہے اور کون سی فرم جو ہے اس کی مونوپولی پاور کم ہے, تو وی کین ڈو دیٹ ود دی ہیلپ آف دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. اب اس کو فردر ڈسکس کرنے کے لیے مونوپولی پاور اینڈ دی ڈسکشن آف دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ, اگر ہم ایزیوم کریں کہ ایک مارکیٹ ہے فار دی ٹوتھ برش اور اس میں دیر آر 4 میجر پروڈیوسرز. اب یہ جو 4 میجر پروڈیوسرز ہیں دے آر ڈومینیٹنگ ان دا مارکیٹ ان دا سینس کہ ایزیوم کر لیتے ہیں فار سمپلسٹی کہ یہ جو 4 میجر پروڈیوسرز ہیں دے آر سپلائنگ 90% آف دی پروڈکٹ ان دا مارکیٹ and the rest of the smaller firms they are only supplying 10% to the market. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ اوور آل جو ہے یہ جو 4 ڈومیننٹ فرم ہے دے آر دی مونوپولی فرمز اینڈ لیکن ان کا آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور ان کی پروڈکٹ آپس میں سبسٹیچیوٹ بھی ہو سکتی ہیں. تو اب ان ہر ایک فرم کا جو ہے اگر ہم مونوپولی پاور کو دیکھنا چاہیں گے تو ہم فار سمپلسٹی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل جو مارکیٹ ہے اس کی جو سپلائی کر رہی ہیں یہ 4 فرمز مل کے ٹوٹل آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ از 20,000 اور ہر فرم اس میں سے 5,000 کا اس کا شیئر ہے اینڈ دی پرائس ان دا مارکیٹ پلیس فار اے سنگل ٹوتھ برش از $1.50. ان ازمپشنس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کو ایز سچ اینڈ دین دی انڈیویژل فرم ون پرٹیکولر فرم جس کو ہم فرم اے کہہ دیتے ہیں. تو لیٹس گو ٹو دس سلائڈ ہیئر. تو ہیئر وی ہیو دی ڈیمانڈ فار دی ٹوتھ برشز. دی فرسٹ گراف از فار دی مارکیٹ اور ڈاؤنورڈ سلوپنگ ریگولر ڈیمانڈ کرو اینڈ دیٹ ناؤ از دی مارکیٹ ڈیمانڈ. تو مارکیٹ ڈیمانڈ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پرائس جو ہے 1.50 ہے اور جو مارکیٹ کی کوانٹٹی ہے ایٹ دیٹ پرائس از 20,000 اور ہم نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ یہ جو 20,000 ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ان دیز 4 فرمز. تو فرم اے کے لیے وی ہیو دی کوانٹٹی آن ایکس ایکسس اینڈ دی پرائس آن دی وائی ایکسس. فرم اے کا ڈیمانڈ کرو از ڈی اے اور ڈیفینیٹلی وہی ریلیشن شپ بٹوین دی ڈیمانڈ اینڈ دی مارجنل ریونیو کہ ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے دیٹ از ابو دی مارجنل ریونیو اور مارجنل ریونیو کرو کا سلوپ از ٹوائس دیٹ آف دی ڈیمانڈ کرو. سو وی ہیو ڈی اے فار دی فرم اے اینڈ دی مارجنل ریونیو ایم آر اے فار دی فرم اے. اب اف یو کمپیئر دی ڈیمانڈ کرو فار دی مارکیٹ اینڈ دی ڈیمانڈ کرو فار دی فرم اے دے آر 2 ڈفرنٹ ڈیمانڈ کروز. جو سلوپ ہے مارکیٹ ڈیمانڈ کرو کا وہ زیادہ اسٹیپ ہے as compared to the slope of the individual firm A's demand curve. تو جب slope steep ہے let's assume کہ اس کے اوپر elasticity of demand جو ہے that is -1.5. steep curve is inelasticity تو وہ 1.5 ہے. دوسری طرف جو ہے کیونکہ why is that elasticity less کہ کنزیومرز کی جو ایک ڈیمانڈ ہے ٹوٹل مارکیٹ کی دیٹ از 20,000 اینڈ دے ہیو ٹو پرچیز دی ٹوتھ برش بیکاز دے وانٹ ٹو کلین دیئر ٹیتھ. تو وہ کتنے بھی مہنگے ہو جائیں گے تو کوانٹٹی ڈیمانڈ ان میں بہت زیادہ ویریشن نہیں آئے گی اوور آل مارکیٹ کے اندر. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں انڈیویژل فرم کے ڈیمانڈ کرو کی وچ از ڈی اے تو وہ تھوڑا سا فلیٹ ہے اور فلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی الاسٹیسٹی از مور. سو وٹ ڈز اٹ مین فار سمپلسٹی اگر ہم ایزیوم کریں کہ وہ الاسٹیسٹی جو ہے ہماری 6 ہے وچ از ہائر دین دی مارکیٹ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ وچ از 1.5. تو اس 6 کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرم اے کے ہائر پرائس چارج کرنے کی کوشش کرے گی ہائر دین 1.50 تو کیا کریں گے جو کنزیومرز ہیں وہ اس فرم سے پرچیز نہیں کریں گے ٹوتھ برش رادر دے ول موو ٹو سم ادر فرم. So let's go back to this slide and look at this analysis here. So for firm A we have DA as the demand curve, marginal revenue curve. DA is different from the market demand curve. تو اس کے اوپر جو فرم A کا optimum point ہے that is where the marginal cost A is equal to the marginal revenue A or that is at an output level of 5,000 or the firm is charging 1.50 per brush. تو اب یہ فرم ایف
will try to charge a price higher than 1.50, تو کیا ہوگا کہ جو consumers ہیں they will move to the other producers. There are 3 more producers in the market. اور اگر یہ فرم جو ہے will charge a price lower than 1.50, تو اس پرائس کے اوپر it cannot supply indefinitely at that price level. تو جو optimum level ہے that is at an output level of 5000 and a price level of 1.50. اب یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ان تینوں فرمز ریسٹ آف دی 3 فرمز اینڈ دس پلس 4th فرم جو ہے ان کی مونوپولی پاور جو ہے اس اوور آل ٹوتھ برش کی مارکیٹ میں کیا ہے, تو دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار ایچ انڈیویجول فرم, کہ جو کنزیومرز ہیں پرائس چینج کے ساتھ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. اگر کسی پرٹیکولر فرم کے امپریشن یا امیج کنزیومر کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے برشز آر بیٹر دین دی ریسٹ آف دی 3 فرمز, تو کیا ہوگا کہ وہ پروڈیوسر اگر تھوڑا سا ہائر پرائس چارج بھی کر لے گا تو دین بھی وہ شفٹ نہیں کریں گے ٹو دی ادر فرمز. تو اس صورت حال میں اس فرم کا جو ڈیمانڈ کرو ہوگا وہ ریلیٹیولی ان الاسٹک ہو جائے گا. لیکن اگر کنزیومرز کے مائنڈ میں یہ ہے کہ دے آر آف دی ایکول کوالٹی, چاہے وہ فرم نمبر 1 سے لیں 2, 3, 4 کسی سے بھی لیں, اور اگر ان میں سے ایک بھی فرم جو ہے وہ پرائس ہائر یا لوور کرتی ہے تو ریزلٹ ول بی ڈس ایکولیبریم ان دی آپٹیمم پرائس اینڈ دی کوانٹٹی. اب اسی مونوپولی پاور کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک انڈیکس ہے, لیکن انڈیکس میں جانے سے پہلے وی وڈ لائک ٹو لک ایٹ this situation for the perfectly competitive market. Perfectly competitive markets میں ہم یہ کہتے ہیں کہ marginal revenue is equal to marginal cost, but at the same time price is also equal to the marginal revenue. So we can write it down as saying کہ price is equal to marginal revenue and that is equal to the marginal cost. لیکن جب ہم monopoly کی بات کرتے ہیں تو price is greater than the marginal cost. Why? Because the price is always greater than the marginal revenue because of the downward sloping demand curve. تو اسی مونوپولی پاور کو میئر کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس مونوپولی میں سچویشن یہ ہے کہ پرائس از گریٹر دین مارجنل کاسٹ, تو مونوپولی پاور کو میئر کرنے کے لیے وی ہیو ون انڈیکس وچ از نون ایز دی لرنرز انڈیکس. تو لرنرز انڈیکس میں ہم کیا کرتے ہیں, وی لک ایٹ دی مارجن above the marginal cost as a ratio of the price. And how do we write it down? L is equal to P minus MC over P. So P minus MC is how large is the price as compared to the marginal cost and then as a ratio to the price. So larger the value of L ki value will range between 0 to 1. So the larger the value of L, higher is the monopoly power. Smaller is the value of L, lower is the monopoly power. اگر آپ ریکال کریں تو اسی ایکسپریشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں that P minus MC over P, that is equal to 1 over the elasticity of demand. تو اگر کسی بھی پرٹیکولر فرم وچ از پارٹیسپیٹنگ ان اے مونوپولسٹک انوائرمنٹ, اگر اس کے کنزیومرز کا ڈیمانڈ کرو یا الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ان الاسٹک ہے یا کم ہے, تو اس صورتحال میں اس کی مونوپولی پاور زیادہ ہوگی. اور اگر کسی فرم کا ڈیمانڈ کنزیومرز کا فلیکسیبل ہے یعنی کہ الاسٹیسٹی زیادہ ہے, تو اس پرٹیکولر فرم کی مونوپولی پاور جو ہے ایز کمپیئر ٹو دی فرسٹ فرم ول بی لیس. یہ تو تھا مونوپولی پاور کی بات, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈفرنس بٹوین پرائس اینڈ دی مارجنل کاسٹ ایز اے ریشیو ٹو دی پی از ون تھنگ اینڈ دی ادر از دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. اب دی کوشچن ارائزز کہ اگر ہم مونوپولسٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے مونوپولی پاور کی بھی بات کر رہے ہیں, از اٹ ٹرو, کین وی سے کہ ہمارے جو مونوپولسٹ ہے جس کے پاس مونوپولی پاور ہے اس کے پروفٹ بھی گارنٹیڈ ہیں؟ سو دی آنسر از نو. وائی نو؟ بیکاز دی پروفیٹیبلٹی جو ہے دیٹ ڈیپینڈز آن دی ٹوٹل کاسٹ, اور اس کے لیے جب ہم پرائس پر یونٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں پرائس پر یونٹ کو مارجنل کاسٹ سے کمپیئر نہیں کرنا ہے,
اس پہ ہمیں پرائس پر یونٹ کو کاسٹ پر یونٹ سے کمپیئر کرنا ہے, which is the average cost. So the per unit profit basically will be price minus the average cost. So let's look at this slide here. The rule of the thumb pricing. So the rule of thumb pricing, price is equal to marginal cost divided by 1 plus 1 over the elasticity of demand. So pricing for any firm with monopoly power, if our elasticity of demand is large, markup is small, and if elasticity of demand is small, the markup is large. اب اسی کو explain کرنے کے لیے further, we'll look at these two graphs here. So elasticity of demand and the price and the markup. In the first graph, we have a firm where the demand curve and the marginal revenue curve, when we look at the demand curve, is relatively flatter, and therefore the marginal revenue curve is also flatter. So whenever we have a flatter average revenue or the demand curve, it means that it is more elastic, flexibility is more. A smaller change in the price level will bring a bigger change in the quantity. تو جب یہ صورتحال ہو اور مناپلسٹ جو ہے تھوڑی سی بھی ہائر پرائس چارج کرے گا تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں کمی جو ہے وہ بہت زیادہ آ جائے گی. سو گوئنگ بیک ٹو دی سلائڈ ہیئر, اب اس صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایکولیبریم پوائنٹ از ویئر مارجنل کاسٹ از اکول ٹو مارجنل ریونیو, اور اس میں ہمارے پاس آپٹیمم لیول آف آؤٹ پٹ از کیو اسٹار اینڈ دی آپٹیمم لیول آف پرائس از پی اسٹار. اب اس آپٹیمم پرائس میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مارجنل کاسٹ کتنی تھی, مارجنل کاسٹ از when we draw a line which is touching our y-axis, that basically is the per unit marginal cost, and when we look at the price level, that is the P star. So the markup over the price level is the difference between these two broken lines on the y-axis, P star and the line below it, which is less. اب جب ہم دوسرے سچویشن میں دیکھتے ہیں جہاں کے ڈیمانڈ کرو جو ہے ریلیٹیولی اسٹیپر ہے, اٹ از ریلیٹیولی ان الاسٹک, تو اس صورت حال میں مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ ایٹ این آؤٹ پٹ لیول آف کیو اسٹار اینڈ ایٹ اے پرائس لیول آف پی اسٹار. اب جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس لیول کے اوپر ہماری مارجنل کاسٹ کیا ہوگی تو we simply draw a line touching the y-axis. So the difference between P star and that line is basically the markup. So looking back on this slide here, ہمارے پاس P star minus MC is the markup, which is a larger area, which is more than the firm which is shown in the previous graph or the adjacent graph. جو ساتھ والا گراف ہے اس میں ہمارے پاس elasticity was more, therefore markup is less. اور جو دوسرے والا گراف ہے اس میں ہمارے پاس elasticity is less, therefore the markup is higher or it is more. اب انہی elasticities کو اگر ہم ان پریکٹس بھی دیکھنا چاہیے تو we can take certain examples. تو ہم دو ایگزامپلس لے کے اس کانسیپٹ کو فردر الیبوریٹ کرنا چاہیں گے. تو اس کے لیے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, فار ایگزامپل a supermarket, average normal supermarkets, and then the convenience store. اب سپر مارکیٹ از اے پلیس جس میں آپ کو سارے آئٹمس, موسٹ آف دی نیڈیڈ آئٹم جو کہ ہمیں ڈیلی لائف, روٹین لائف میں جو ہماری ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں, دے آر اویلیبل انڈر ون روف. تو اتنے لارج سائز اسٹورز جو ہیں دے آر ناٹ مینی ان نمبرس. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ when there are few firms تو یہ سپر مارکیٹ can be categorized as one type of the monopoly. تو جب وہ سپر مارکیٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو ان سپر مارکیٹس کے لیے ہمارے پاس certain characteristics ہیں which we have listed on this slide here. کہ سپر مارکیٹس میں there are several firms and these firms they are giving us this similar products and the elasticity of demand is -10 for individual store. So based on the experience they have calculated that the elasticity of demand is -10. So if we look at the markup pricing here, the rule of thumb pricing is given on point number 4. We have price is equal to marginal cost divided by 1 plus 1 over
minus 0.1. So we get marginal cost divided by 0.9 and that is equal to 1.11 MC or the marginal cost. So overall, by looking at this rule of thumb expression and the elasticity which is minus 10, we can say کہ یہ جو سپر مارکیٹس ہیں وہ مارجنل کاسٹ سے 10 to 11% جو ہے وہ ہائر چارج کرتی ہیں ایز اے پرائس. سو دس از ون سچویشن. اور جب ہم 10 کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ, کیونکہ جب ایک کنزیومر ایک سپر مارکیٹ پہ جاتا ہے اور کوئی پروڈکٹ, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹس آر سملر, تو اگر ایک پرٹیکولر پروڈکٹ آپ کو مہنگی لگتی ہے آن ون سپر اسٹور تو یو ول گو ٹو اندر سپر مارکیٹ فار دی سیم پروڈکٹ. سو دی فلیکسیبلٹی از دیئر بیکاز دی پروڈکٹس آر سملر اینڈ دیئر آر مور فرمس. تو اس صورت حال میں بیسڈ آن دی امپیریکل ایویڈینس جب ہم نے الاسٹیسٹی کیلکولیٹ کی تھی تو وہ ایکول تھی 10 کے, اور 10 کے جب وہ برابر تھی تو ہمارے پاس مارک اپ جو تھا, مارک اپ اوور دی مارجنل کاسٹ, دیٹ ول اپروکسیمیٹلی 10 to 11%. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کنوینئنس اسٹورس کا, کنوینئنس اسٹورس دے آر اسمال سائز اسٹورس بٹ ون امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس از دی اویلیبلٹی آف دی پروڈکٹ, کہ 24 hours اوپن ہوتے ہیں. ایٹ دی ٹائم آف دی نیڈ دے آر لوکیٹڈ ویری کنوینئنٹلی کلوز ٹو یور پلیس, اور جب بھی کبھی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے آن اینی آڈ آور اور ریگولر آور آپ وہاں جاتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں اینڈ یو کین پرچیز دی پروڈکٹ. تو اس صورت حال میں جب ایک امپیریکل اسٹڈی کی گئی اور دیکھا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ الاسٹیسٹی جو تھی وہ کم تھی, کیونکہ جب آپ کو ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کی ضرورت ہے, آپ نے وہ خریدنی ہے, یو ول گو ٹو دی کنوینئنس اسٹور اینڈ یو ول ٹرائی ٹو پرچیز اٹ. اب اگر پرائس تھوڑی سی زیادہ بھی ہے تو آپ دوسرے پہ نہیں جائیں گے کیونکہ آڈ آور پہ ہے, اینڈ دس واز دی پلیس وچ از اوپن فار 24 hours. ہو سکتا ہے اگلا کنوینئنس اسٹور جو ہے وہ دور ہے اور آپ یو کین ناٹ افورڈ ٹو گو ٹو دی نیکسٹ لوکیشن, تو آپ جو ہے وہیں سے پرچیز کر لیتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم سلائڈ پہ دیکھیں, وی ہیو کیلکولیٹڈ دی مارک اپ. سو ہیئر وی ہیو سیڈ کہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے دیٹ از اکول ٹو -5. تو -5 سے جب پوائنٹ نمبر 4 پہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں رول آف تھم پرائسز میں, تو پرائس از اکول ٹو مارجنل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1 + 1 over -5. So we have marginal cost divided by 0.5 that is equal to 1.25 MC marginal cost. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کنوینئنس اسٹور ہے they are charging a higher price and the elasticity is less which is -5. As a result جو price markup ہے over the marginal cost that is approximately 25% as per the 25% above the marginal cost as per the rule of thumb. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے سپر مارکیٹ کو دیکھا ریلیٹیولی لو پرائس ہے ایز کمپیئر ٹو کنوینئنس اسٹور, اور وہاں پہ الاسٹیسٹی ہائر ہے, تو وہاں پہ ہمارا جو مارک اپ ہے اوور دی مارجنل کاسٹ دیٹ واز 10 to 11%. اینڈ دیٹ واز مینلی ڈیو ٹو دی فیکٹ کہ الاسٹیسٹی واز مور. دی کنزیومرز دے ہیڈ دی فلیکسیبلٹی ٹو شفٹ ٹو دی ادر سبسٹیٹیوٹ. جبکہ دوسری طرف ہم کنوینئنس اسٹور کی بات کرتے ہیں تو کنوینئنس اسٹور کے میں ایک کریکٹرسٹکس یہ تھی کہ ان کی پرائسز بھی ہائی تھی, لیکن پرائسز ہائی ہونے کے باوجود جو ہے ان کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ریلیٹیولی کم تھی, دیٹ واز -5. ایز اے ریزلٹ جو کنوینئنس اسٹور تھے دے ور ایبل ٹو چارج 25% مارک اپ اوور دی مارجنل کاسٹ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ کنوینئنس اسٹورز ہائر پرائس چارج کر رہے ہیں تو ڈو دے میک ہائر پروفٹس؟ سو دی آنسر از آف کورس نو, کیونکہ ہائر پرائسز ڈو ناٹ گارنٹی ہائر ٹوٹل پروفٹ. دیٹ ڈپینڈس آن دی ایوریج کاسٹ اور دی کاسٹ پر یونٹ. تو جب ہم سپر مارکیٹ کو اور کنوینئنس اسٹورس کو دیکھتے ہیں تو سپر مارکیٹس بائی چارجنگ لوور پرائسز ایون دو ہیونگ مور فلیکسیبلٹی they end up making more profits as compared to the convenience store, جو کہ ہائر پرائس بھی چارج کر رہے ہیں, elasticity کم ہے, لیکن profits ہائر ہونے جو ہیں they are not guaranteed, کیونکہ ہم نے جیسے پہلے کہا کہ profits جو ہیں they are defined as total revenue minus the total cost.
جو مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ کا پوائنٹ ہے وہ آپ کو آپٹیمم پوائنٹ دیتا ہے فار دیٹ پرٹیکولر فرم. جب ٹوٹل پروفٹ کیلکولیٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس پہ ہمارے پاس ہے ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ, اور ٹوٹل ریونیو کے لیے ہمارے پاس پرائس ٹائم کوانٹٹی چاہیے ہے, لیکن کاسٹ کے لیے ہمیں پر یونٹ کاسٹ ان ٹو دی کوانٹٹی ہے. سو دی باٹم لائن از کہ وین ایور وی سے کہ کنوینئنس اسٹورز جو ہیں دے آر چارجنگ ہائر مارک اپ اوور دی مارجنل کاسٹ اور اینی ادر فرم, whosoever is charging a higher markup over the marginal cost does not mean کہ they are making more profits. اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے لیٹس لک ایٹ دی ڈیزائنر جین مارکیٹ, کہ نارملی کیا ہے کہ ہماری جو عام جینس ہیں کمپیئر ٹو دی ڈیزائنر جین, عام جین کے لیے لوگ جو ہیں دے آر ولنگ ٹو پے لوور پرائسز, اور فلیکسیبلٹی بھی ہے کیونکہ ان کی کوئی برانڈ پریفرنس نہیں ہے ان لوگوں کی, اور وہ بڑے کمفرٹیبلی ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ میں شفٹ کر جائیں گے کیونکہ دے آر جسٹ دی لوکلی میڈ جینس, اور یہ وہ مارکیٹ سیگمنٹ ہے جو برانڈ کانشیس نہیں ہے. دوسری طرف ہماری ایک اور مارکیٹ ہے جو کہ برانڈیڈ جینس کی مارکیٹ ہے. دو برانڈیڈ جین کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں لیکن ان کی الاسٹیسٹی بھی لو ہوتی ہے. وائی دی الاسٹیسٹی لو؟ جب ہم الاسٹیسٹی لو کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے کنزیومرز کی ان الاسٹک ہوتی ہے. تو وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کنزیومر کی ان الاسٹک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دے پریفر دی ڈیزائنر جینس اور پرٹیکولر برانڈ اوور دی ادر جینس. تو اس کو دیکھنے کے لیے لیٹس لک ایٹ دی سلائیڈ ہیئر کہ امپیریکل ایویڈنس یہ شو کرتی ہے کہ ڈیزائنر جینس کے لیے الاسٹیسٹی رینجز فرام -3 to -4, اور پرائس جو ہے دیٹ از 33 to 50% ہائر دین دی مارجنل کاسٹ. مارجنل کاسٹ ہے دیٹ از $12 to $18 per pair, whereas the wholesale price is $18 to $27 per pair. تو یہ تو تھا ہمارا کانسیپٹ آف کے رول آف دی الاسٹیسٹی ان ڈیٹرمننگ دی مارکیٹ پاور, کہ الاسٹیسٹی کم یا زیادہ ہونے سے مارکیٹ پاور جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی ہے اور مارک اپ جو ہے وہ ہائر اور لوور ہوتا ہے. لیکن آل آف دس ڈز ناٹ گارنٹی کہ جو بھی فرم جو ہے ہیونگ ہائر مونوپولی پاور بائی چارجنگ ہائر پرائسز میکنگ مور پروفٹ, پروفیٹیبلٹی جو ہے دیٹ آلسو ڈیپینڈز آن دی کاسٹ اور دی کاسٹ پر یونٹ آف دی فرم. تو جب ہم پریکٹیکلی بھی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں جیسے کہ سپر مارکیٹ کی بات کی ہے, کنوینئنس اسٹور کی بات کی ہے, تو اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ ہائر پرائسز جو ہیں دے ڈو ناٹ گارنٹی ہائر پرائسز, لیکن مونوپولی پاور جو ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ ایز دی elasticity of demand which is less یا relatively inelastic demand that does guarantee higher prices, کہ وہ monopolist جو ہے وہ higher price charge کر سکتا ہے, لیکن profit جو ہے وہ maximum ادھر ہی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا marginal revenue is equal to the marginal cost. جب ہم نے جینس کی بات کی تھی تو اس میں بھی سچویشن یہی تھی کہ عام جینس جو ہیں they are sold at a relatively low prices, لیکن ایک سیگمنٹ آف دی کنزیومر جو ہے دے پریفر آلویز برانڈیڈ جینس اوور دی ریگولر جینس, نان برانڈیڈ جینس. تو اس لیے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہمارے جو برانڈیڈ جینس ہیں ان کی پرائس ہائی ہوتی ہے اور لیکن ان کی الاسٹیسٹی لو ہوتی ہے, اور الاسٹیسٹی لو ہونے کی وجہ سے جو مارک اپ ہے اوور دی مارجنل کاسٹ دیٹ از ہائر. تو یہ تو تھا ہمارا سچویشن وین وی آر سیئنگ کہ رول آف تھم اینڈ اٹس رول in monopoly power. لیکن جب ہم ریئل لائف میں سچویشن کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرمز جو ہیں وہ ریئلی مونوپولسٹیکلی بہیو کرتی ہیں یا کہ نہیں, تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لیکن نمبر آف فرمز جو ہیں وہ مارکیٹ میں کتنی ہیں اور ان فرمز کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کیا ہے, یعنی ان فرمز کو جو ڈیمانڈ کا فیس کر رہا ہے یا کنزیومر کی پرسپشن جو ہے, ان ادر ورڈ سمپل لفظوں میں یہ ہوگا کہ کنزیومر کی پرسپشن اس پرٹیکولر فرم کی پروڈکٹ کے بارے میں کیا ہے. اگر کنزیومر یہ سمجھتا ہے کہ دس از دی سپیریئر پروڈکٹ جو کہ دوسری پروڈکٹ جو ہے ان کا کلوز اتنا زیادہ سبسٹیچیوٹ نہیں ہے, تو میں ایک ہائر پرائس دے کے بھی اسی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اس صورتحال میں ڈیمانڈ جو ہے وہ دیٹ بیکمز ان الاسٹک. تو اس آج کے لیکچر میں ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں گے بیفور وی وائنڈ اپ آور لیکچر ٹوڈے. تو آج ہم نے لیکچر شروع کیا کہ مونوپولی فرم ہیونگ مور دین ون پروڈکشن پلانٹ,
اس میں ہم نے ایک ایگزامپل لی جس میں ایک مونوپلی فرم ہے اور اس کے 2 پلانٹس ہیں, پلانٹ نمبر 1 اینڈ پلانٹ نمبر 2. ہم نے یہ کہا کہ اوور آل فرم جو ہے وہ میکسیمائز کرے گی پروفٹ جہاں پہ ٹوٹل آؤٹ پٹ یعنی QT از اکول ٹو Q1 پلس Q2, یعنی پلانٹ 1 کی آؤٹ پٹ پلس پلانٹ 2 کی آؤٹ پٹ از اکول ٹو دی ٹوٹل آؤٹ پٹ. وہ جو آپٹیمم ٹوٹل آؤٹ پٹ لیول ہوگا وہ ہوگا جہاں پہ پوری فرم کا اوور آل مارجنل کاسٹ از اکول ٹو دی مارجنل ریونیو. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم انڈیویجل پلانٹ کی پروفیٹیبلٹی یا آپٹیمم پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں ہم نے کہا فار پلانٹ 1 مارجنل ریونیو شوڈ بی اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ آف پلانٹ 1, MR از اکول ٹو MC1. پھر پلانٹ 2 میں ہم نے یہ کہا کہ آپٹیمم پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو MC2 فار پلانٹ نمبر 2. اوور آل پروفٹ میکسیمائزیشن جو ہے دیٹ اگین از ڈیپینڈنٹ آن دی رول ویئر مارجنل ریونیو از اکول ٹو MC1 پلس MC2. اس کے ساتھ ہم جب نیکسٹ ٹاپک پہ گئے تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی مونوپلی پاور. ہم نے کہا ریئل لائف میں ایک ٹرو تھیوریٹیکل مونوپلی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے دیر آر سرٹن کنڈیشنز وچ آر ناٹ میٹ. اس لیے جب ہم مونوپلی کو ڈیفائن کرتے ہیں تھیوریٹیکلی ہم کہتے ہیں سنگل فرم, لیکن جب ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو اگر دیر آر فیو فرمز تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مل کے جو ہے ایک مونوپلی پاور بن سکتی ہیں. اب وہ جب زیادہ فرمز جو مارکیٹ میں موجود ہیں تو ایک فرم ڈومینیٹ کر سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر فرمز. تو وہی کہ ایک فرم جو ہے جس کی امپورٹینس کتنی ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی ادر فرمز, دیٹ از میئرڈ بائی لوکنگ ایٹ دی مونوپلی پاور. So monopoly power of the firm is defined as کہ markup جو ہے MC and price کا difference P minus MC over P, that is the Lerner index for measuring the monopoly. تو جتنا زیادہ لرنر انڈیکس زیادہ ہوگا اتنی ہی مونوپلی پاور زیادہ ہوگی اور elasticity of demand کم ہوگی. جتنا لرنر انڈیکس ہمارا کم ہوگا مونوپلی پاور کم ہوگی اور ڈیمانڈ ہماری الاسٹک ہوگی. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی مونوپلی کے ہی ٹاپک کو کور کریں گے, لیکن اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک کور کریں گے جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں مونوپلی پاور کی, تو اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دی سورسز آف دی مونوپلی پاور, کہ یہ مونوپلی پاور جو ہے آتی کیسی ہے فارمز میں, ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں, اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ نمبر آف فارمز کتنی ہے, فارمز کا آپس میں کمپٹیشن کتنا ہے, وہ کلیوڈ کرتی ہیں یا کہ آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اوور آل الاسٹیسٹی آف دی مارکیٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم مونوپلی پاور کو سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہے, سوشل امپیکٹ آف دی مونوپلی پاور کیا ہے, کہ وہ سوسائٹی کے لیے کنزیومر سرپلس اینڈ پروڈیوسر سرپلس کی شکل میں ڈیڈ ویٹ لاس دیں گے یا کہ گین دیں گے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک آف مونوپلی ہم کنٹینیو کریں گے. تو آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.